अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़्ज़लज़ला का कंक्लूडिंग डे इंशाअल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह ताला यकीनन आपको अपने साथ हर उस मौके पर महसूस होते हैं जब भी आप अल्लाह ताला को अपने साथ महसूस करना चाहते हैं। अल्लाह ने इंसान को ज़हनी तौर पर इतना मज़बूत बनाया है कि इंसान अपने माइंड से बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर लेता है। कभी-कभी एक ही तरह के सर्कमस्टांसेस में रहने वाले लोग बहुत मुख्तलिफ सोच रखते हैं, इसलिए कि हर इंसान का सोच का ज़ाविया बताता है कि उसने अपने आप को ज़िंदगी की किस रियलिटी से कैसे अटैच किया है। अल्लाह का नाम लेकर मैं आज का सेशन शुरू कर रही हूँ और फिर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सेशन की अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये कितना एक्सटेंसिव होगा और कितने दिन लगेंगे और हम कब मुकम्मल करेंगे। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको ये एहसास बहुत शिद्दत से होता है कि अल्लाह ताला से मदद मांग के आप बस जंप इन कर जाते हैं और उसके बाद एग्जैक्टली उसकी क्या शेप और फॉर्म सामने आएगी, क्या उसके डायनामिक्स बनेंगे और फिर उसकी कितनी बरक़ात हम देख सकेंगे, ये सारी चीज़ें इंसान के हाथ से बिल्कुल बाहर होती हैं। मैं तो कह रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हर मामला जहाँ आप अल्लाह ताला के हवाले अपने काम को कर देते हैं, वहाँ पर उसी की प्लानिंग चलती है। वही आपके ज़हन में डाल रहा होता है कि क्या आप करें, वही आपको तौफ़ीक दे रहा होता है, वही हालात को फ़ेवरेबल कर रहा होता है, वही आपके कुरान के तालीम के एंगल को प्रेफ़रेंस पर रख रहा होता है और वही होता है जो आपको किसी काम के मुकम्मल करने तक पहुँचा देता है। इसलिए कि हमारा ईमान है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई किसी भी किस्म का, किसी भी एंगल का ताकत का पहलू रखता ही नहीं सिवाय हमारे रब के। आज जितना शुक्र दिल से निकल रहा है, इतना शुक्र हर उस मर्तबा दिल से निकलता है कि जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, अच्छी चीज़ का इरादा करते हैं और अल्लाह उसको तकमील तक अपनी रहमत से पहुँचा देता है, तो दिल से शुक्र अदा होता है। जहाँ शुक्र की फीलिंग्स होती हैं साइमल्टेनियसली एक एक तरह का, यूँ कह लें कि उम्मीद और तमन्ना का पहलू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो ये होता है कि अल्लाह, ये जो हमने इतनी मेहनत से, इतना वक़्त लगा के, इतने घंटे इस पर सर्व करके ये एक नेकी की है, अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम इस नेकी को अपनी मौत तक सँभालने वाले बन जाएँ, अपने अमल से सँभालें, ऐसे सँभालें कि हमारे बाद की नस्लें भी हमारे इस सँभालने की वजह से इसको सँभालने वाली बन जाएँ। तो अल्लाह से उम्मीद है कि हमने जितना वक़्त लगाया है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस वक़्त की हिफ़ाज़त की हमें तौफ़ीक देंगे। मेरा ईमान है जब आप नेकी करते हैं
اور دل میں نیکی کا جذبہ رہتا ہے. تو دل میں نیکی کا جذبہ قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی نیکی قبول کر رہا ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو وہ کس چیز پر راضی ہوں گے؟ بہت سے لوگوں کو ہم دنیا میں جانتے ہیں، بہت سے لوگوں میں ہمارا کم اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں ہمارا مستقل اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بٹ کچھ لوگوں کو آپ بہت گہرائی سے جانتے ہیں، اور جن لوگوں کو آپ گہرائی سے جانتے ہیں ان کے بارے میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے یا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے what that person gonna do or what that person gonna decide. When you gonna listen about Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کرے گا آپ کا رب آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہم جانتے ہیں رسول اللہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے نہیں تھے، تو دنیا ملنے سے نہیں راضی ہوتے وہ. ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہرت نہیں چاہیے تھی، فیم نہیں چاہیے تھا، فالوورز نہیں چاہیے تھے، ملینز اور ملینز ویوز نہیں چاہیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ جیوگرافیکل باؤنڈریز بڑھاتے جائیں اور ملک پر ملک فتح کرتے جائیں. نتھنگ لائک اٹ. کس چیز پر راضی ہوتے؟ جس چیز کے لیے آپ راتوں بھر کھڑے رہتے تھے، جس چیز کے لیے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس چیز کی تمنا آپ کو اس دنیا میں بھی تھی، وصال سے جسٹ پہلے بھی تھی، وصال کے وقت پر بھی تھی، اور روز محشر بھی ہوگی. اور وہ ایک ہی چیز تھی، امتی امتی، میرا امتی میرا امتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو بھلا وہ رب نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے راضی ہوں گے؟ اللہ اپنے حبیب کے ان امتیوں کو جو ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، گرتے پڑتے ہی صحیح، چھوٹا سا صحیح، اس راستے پر چلتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا. اللہ ان کی بخشش فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا. اللہ ان کو اہل جنت بنائے گا. تو جب اللہ دل میں نیکی کا ارادہ قائم رکھتا ہے، اور یقیناً اسی کی توفیق ہے کہ ہمارے دل میں نیکی کا ارادہ قائم رہے، تو میرا ایمان ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں قبول کر رہا ہے. وہ نیکیاں قبول کرتا ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہم نیکی کی حفاظت نہیں کر پاتے. ہم اپنی خطاؤں کی وجہ سے اپنی کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ ہمیں ہر دن مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری زندگی میں جو خطائیں اور گناہ اور کمزوریاں شامل ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی وہ طاقت دے، احساس کی وہ انٹینسٹی دے کہ ہم ان خطاؤں اور گناہوں کو اپنی زندگی سے باہر پھینک دیں. جہاں تک سورۃ الزلزلہ کا معاملہ ہے، مکی سورت ہے، اما پارہ میں آتی ہے، the last پارہ آف مصحف، جس کو آپ 30th پارہ کہتے ہیں. اور اس میں موجود زیادہ تر صورتوں کی تھیم یا تو قیامت کا دن ہے، یا روز محشر ہے، یا عقیدہ آخرت. اب میں آپ کے سامنے اب جتنی بھی گفتگو رکھوں گی، ایک جسٹ ریویژن جو ہم نے اس صورت کو اسٹڈی کرتے ہوئے کی ہے. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ بعض اسکالرز نے 4 صورتوں کو جو اما پارہ میں ساتھ ساتھ آتی ہیں، ان کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ رکھا ہے. سورت الزلزلہ اس میں سب سے پہلے آتی ہے، پھر سورت العادیات آتی ہے، پھر سورت القاریہ آتی ہے، اور پھر سورت التکاثر آتی ہے. یہ سیکوینس یوں چلتا ہے. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم نے کووڈ میں جو بیکورڈ سورت الناس سے انڈیپتھ اسٹڈیز شروع کی تھیں، آج ہم نے سورت الزلزلہ بھی مکمل کر لی. ان 4 صورتوں کا
اسکالرز آپس میں بڑا اسٹرانگ کنیکشن بتاتے ہیں. کیسے؟ سورت الزلزلہ قیامت کا ذکر کرتی ہے. سورت العادیات دنیا میں انسان کا عمل بتاتی ہے. سورت القاریہ اگین اس میں آخرت کا ذکر ہے. سورت التکاثر دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں. سو آخرت دنیا دو پیئر موجود ہیں. اور بتانا مقصود کیا تھا؟ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہوتا ہے. انسان کو اپنی آخرت نہیں بھولنی ہوتی. جب بھی مکی قرآن اتنا زیادہ آپ کو عقیدہ آخرت سے بھرپور نظر آتا ہے. ہم نے جب اس صورت کی اسٹڈی شروع کی تھی تو میں نے آپ کو تقریباً شروع کی 7 کلاسز میں انٹرو دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن کی اہمیت پر بات کی تھی. اہمیت القرآن ہم نے کیا تھا. الحمدللہ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے، آپ نے سنا ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں. یوٹیوب چینل کے اوپر پورا فولڈر سورت الزلزلہ کا موجود ہے. میں اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر اس کا لنک بھی بھیج دوں گی. اس لنک میں وہ ساری 41 ریکارڈنگز موجود ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس تک کی تھیں. آج کی کلاس کمپلیٹ ہوگی تو یہ 42nd کلاس بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی. اہمیت القرآن اگر آپ نے سننا ہے تو آپ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں. اصل ایسنس قرآن کی اہمیت سامنے رکھنے کا یہ تھا کہ قرآن کی صورتوں کو تعویذ بنانے سے زیادہ عمل کے لیے گائیڈنس بنائیں. میں کس کو معاف کروں؟ میں کس سے جھگڑا کنٹینیو کروں؟ میں کس سے جھگڑے میں اونچا نہ بولوں؟ میں کس کی تکلیف پر صرف اپنے رب سے مدد مانگوں؟ میں کس کی تکلیف پر کوئی ایکشن لوں؟ میں زندگی میں فیصلہ کرنے جا رہی ہوں تو کیا فیصلہ کروں؟ اپنی اولاد کو کیا مشورہ دوں؟ اپنے شوہر کے ساتھ کتنا معاملہ جو ہے وہ صبر و برداشت والا رکھوں؟ اس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا. سو اہمیت القرآن. صورتوں کو اس لیے نہیں پڑھیں کہ آپ کو نیلی اور ہری آنکھوں والے بچے چاہیے. آج تک پڑھا لکھا معاشرہ، آج تک اگر آج بھی ایجوکیٹڈ مسلم وومن آپ کو یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں نے سورہ یوسف پریگننسی میں پڑھی صرف اس نیت سے کہ میرے بچے ہری آنکھوں والے یا نیلی آنکھوں والے پیدا ہوں، تو آپ اس سے زیادہ اور کیا اپنا سر پیٹ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے مقصد کے لیے آپ کو اتنا بڑا اہمیت والا قرآن نہیں دیا تھا. آج کے دور میں پہنچ کے بھی اگر ہماری اپروچ یہی رہتی ہے تو ہم اس کے مقصد کو استعمال نہیں کر سکے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک نعمت دی دنیا میں، اور وہ نعمت ہے لیٹس سے قلم کی. آپ قلم سے لکھنے کی بجائے نوڈلز کھاتی رہتی ہیں. آپ نے قلم کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اگر آپ کہیں کہ نہیں فائدہ تو اٹھایا، نوڈلز کھا لیے، اتنا پیٹی فائدہ اٹھایا، اتنا پیٹی کہ آپ کو جس مقصد کے لیے وہ قلم دیا گیا تھا آپ کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. This is what we do with this book of guidance. The same thing we do with the life we have been given. 60 سال 70 سال 80 سال تک کی زندگیاں اللہ ہمیں دے دیتا ہے اور ہم اس سے بالکل نوڈلز کی طرح پین والی مثال کرتے رہتے ہیں. ہم نے ادھر بھی ویکیشنز پر گھوم لیا، ہم نے اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیا، ہم نے اس برانڈ کے کپڑے بنا لیے، ہم نے اپنے بچوں کی بیسٹ سے بیسٹ مارکیز میں اور ہالز میں اور کلبس میں شادیاں کر دیں، ہم نے بہترین ڈیزائنر برانڈڈ جوڑے ان کو دے دیے. بس دیٹس اٹ. اہمیت القرآن، جس چیز کا جو مقصد ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرنا. پھر کیپنگ ان مائنڈ قرآن کے ڈفرینٹ سبجیکٹس، ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس صفحے کے اوپر قیامت کا ذکر نہ ہو یا عقیدہ آخرت سے ریلیٹڈ پوائنٹ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ آخرت برقرار رکھنا اسلام کی، مسلمان کی، ہمارے دین کی پہچان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا وہی تو اپنے نفس کو یہاں دبانے کی کوشش کرے گا. وہی تو انسان ہوگا جو اپنی ذات کو پیچھے رکھے گا اور کسی دوسرے کو جا کر حق دے دے گا. وہی تو انسان ہوگا جو اپنی ڈیزائرز کو پیچھے کرے گا
اور اپنے رب کے دیے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا. تو قیامت کا ذکر اسلام کی پہچان ہے. ہم نے اس پر بھی بہت تفصیل سے بات کی تھی. اور اسی پہ بات کرتے ہوئے ہم نے اگلا ٹاپک کیا تھا، اس کا مطلب ہے میری پہچان یہ نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں عورت ہوں یا مرد ہوں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ان کے حقوق زیادہ تر نہیں دیے جاتے، اور جب نہیں دیے جاتے ہیں تو عورتیں فرسٹریٹ ہوتی ہیں، اور جب عورتیں فرسٹریٹ ہوتی ہیں اور وہ مقابلتاً مردوں کو دیکھتی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر مرد سب کچھ کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی، تو وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس کرتی ہیں. اسلام بتاتا ہے آپ کی شان اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹی ہیں یا کسی کا بیٹا ہیں. آپ کی شان اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئی ہیں. آپ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، آپ حیدرآبادی ہیں، آپ کسی بھی بڑی سے بڑی کلاس سے یا کسی بھی لوئسٹ سے لوئسٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے ماں باپ کا تعلق کس ایفلوئنشل کلاس سے تھا. نتھنگ لائک دس. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری پہچان ہمارا اسلام ہے، اور اسلام اس انسان کی پہچان بن سکتا ہے جس اسلام سے انسان کو امبیرسمنٹ نہیں فیل ہوتی. اور ہم نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی تھی. جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نا یہ میری پہچان ہے، مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں او اٹس آر فیملی کسٹم، ہم یہ کرتے ہیں. آپ کوئی چیز اظہار کر رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ محسوس کرائیں. آپ کہتی ہیں ہماری تو شان ہے، ہم تو تحفے لے کے جاتے ہیں، ہماری تو شان ہے، ہم تو مستقل تحفے دیتے ہیں، ہماری تو شان ہے، ہم تو خوب یتیم خانے کھلواتے ہیں، ہماری تو شان ہے، ہم اتنے صدقے کرتے ہیں. آپ کی پہچان کچھ کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر میں بینگ اے مسلمان یہ کہتی ہوں کہ اسلام میری پہچان ہے، then I have to fulfill the تقاضے which are coming with this پہچان. تو ہم نے اسلام میری پہچان پر بات کی تھی. پھر ہم نے بات کی تھی قصۃ قادمۃ الانسانیہ، کہ کتنا بھی انسان اس زندگی میں رہ لیں، ایک وقت آئے گا جب اس دنیا کو فائنلی ختم ہونا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو قرآن میں یہ والی صورتیں، قیامت کا تذکرہ، الساعہ کی بات، یہ مستقل ملتی ہے. قصۃ قادمۃ الانسانیہ میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا انسانیت قدیم ہو جائے گی. جیسے ایک وقت تھا انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھے، تو ایک گرینڈ ارتھ کویک آئے گا، جس گرینڈ ارتھ کویک کے بعد there will be no human being on the face of this earth. کوئی انسان یہاں نہیں رہے گا. اب اگر یہ حقیقت یاد رہے تو یہ حقیقت آپ کو اپنی زندگی میں ایکٹیو رکھتی ہے، ریکوائرڈ اعمال پر بار بار لے کر آتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم آخرت کے احساس کے ساتھ نہیں جیتے ہیں. یا تو آخرت کے احساس کے ساتھ نہیں جیتے، یا آخرت کا غلط احساس کر کے جیتے ہیں، یا آخرت کو صرف بڑھاپے کے لیے رکھ دیتے ہیں. جب ہوں گے بوڑھے تب سوچ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب جوانی میں موت کو کون یاد رکھتا ہے؟ اب جوانی میں مرنے مرانے کی اور قبر کی باتیں کون کرتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں میں آج ہیومینٹی ختم ہو رہی ہے. وی آر جسٹ بینگس، وی آر ناٹ ہیومن بینگس. انفارچونیٹلی ہم صرف بینگز رہ گئے ہیں، جاندار رہ گئے ہیں. ہمارے اندر سے ہیومینٹی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اب قرآن نے واضح کر دیا ایک سورت کے تھرو کہ ایک وقت آئے گا انسانیت ختم ہو جائے گی. پھر ہم نے ٹاپک کیا تھا اسی ٹاپک سے کنیکٹڈ، نہایت الدنیا. نہایت الدنیا عقیدہ آخرت بتاتا ہے کہ جس پوائنٹ سے آخرت کا دور شروع ہوگا اس سے پہلے کیفیات ڈیولپ ہو جائیں گے. نہایت الدنیا یعنی before the final end of times there will be certain signs those will start appearing in this world. اس سے پہلے کچھ نشانیاں پوری ہوں گی. اب وہ ہم نے بڑی تفصیل سے علامات کی تھیں، اس لیے میں نے پھر اگلا ٹاپک کروایا تھا آپ کو علامات قیامت. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا تھا قیامت کا دن آنے سے پہلے کچھ علامات
ظاہر ہوں گے. 3 طرح کی علامات میں نے آپ کو کرائی تھی. علامات بعیدہ، یہ بعید کس چیز سے بعید کہتے ہیں؟ ایٹ اے فار ڈسٹینس. کس سے فار ڈسٹینس ہے؟ مجھ سے نہیں، ایکچوئل قیامت سے بہت دور سے آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے آپ جاتی ہیں بائی روڈ، ابھی آپ نے جس شہر میں پہنچنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے پہنچنا ہے کراچی، ابھی آپ موجود ہیں رحیم یار خان پہ. رحیم یار خان سے کراچی کا ڈسٹینس آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی کراچی بہت دور ہے، ابھی تو سکھر آئے گا، پھر حیدرآباد آئے گا، پھر کراچی آئے گا، بٹ بہت دور سے مائل سٹونز آنا شروع ہو گئے. تو اسی طرح قیامت سے بہت پہلے جو علامات دکھا دی گئیں، جسٹ ٹو میک شور انسانیت کو یاد رہے آئے گی قیامت، اللہ کے انبیاء سچ کہتے تھے، وہ تھی علامات بعیدہ. ان علامات بعیدہ میں ایک پرومیننٹ علامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. بیکاز ہی set the tone, he was the last prophet جس کے بعد آسمان سے وحی کے دروازے بند کر دیے گئے. تو علامات بعیدہ ہم نے پڑھی تھی. پھر ہم نے پڑھی تھی علامات متوسطہ. علامات متوسطہ وہ ہیں جس میں کئی صغرا علامات ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس کلاس میں بھی بتایا تھا کہ علامات متوسطہ وہ ہیں جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت. ہم علامات متوسطہ میں موجود ہیں. پھر ہم نے تیسری کیٹیگری علامات کی پڑھی تھی، وہ تھی علامات قریبہ. اب یہ کس سے قریب علامات ہیں؟ یہ قیامت کے دن سے قریب علامات ہیں. اور یہ آئیں گی وہ جیسے جن کو آپ کہتی ہیں علامات کبریٰ، جس میں دجال ہوگا، دھواں ہوگا، آگ ہوگی، دابت الارض ہوگا، یاجوج ماجوج ہوں گے. مومنین کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہوگا، جس ٹھنڈی ہوا سے مومنین سب کو موت آ جائے گی. یہ ساری علامات، یا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، یا امام مہدی کا آنا ہے، یا وہ فائنل وار ہے جو مسلمانوں کی ہونی ہے، یہ ساری علامات قریبہ ہوں گی. ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی. دین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن. اور پھر میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے قیامت کے دن کا ڈسکرپشن دیا. وہ قیامت کا دن جس کو آپ کہتی ہیں روز محشر، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے، سب اپنی قبروں سے ویسے ہی گرو کریں گے جیسے کہ پودے گرو کرتے ہیں. سب اسی شکل و صورت کے ہوں گے جس شکل و صورت کے اس دنیا میں ہوتے ہیں. اللہ کے حکم سے فائنل ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام اس فائنل ٹرمپٹ میں بلو کریں گے، اور ہر جسم کے اندر جو اپنی اپنی قبر کے مقام پر ہوگا، گرو کر دیا گیا ہوگا، اس فائنل ٹرمپٹ سے اس کے اندر روح پھونک دی جائے گی. دا سیم روح جو میرے اندر اس وقت پھونکی گئی جب میں اپنی ماں کے ووم میں تھی آفٹر سرٹن ڈیز آف ایمبریولوجی، اسی طرح وہی روح، دا سیم روح ول بی گیون بیک ٹو مائی باڈی ویسل، جو کہ روز محشر کو دیا جائے گا. یہ قیامت کا دن جس دن سب لوگ دوڑ رہے ہوں گے اپوائنٹڈ ٹارگٹ کی طرف. ان میں جو اللہ کے نافرمان تھے ان کو اپنے آس پاس دوڑتے ہوئے جانور ملیں گے، بیسٹ ملیں گے، تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کو کرش کرتے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، اسٹیمپیڈ ہو رہی ہوگی. اور اسی روز محشر میں اللہ کے نیک بندے دوڑ رہے ہوں گے. ان نیک بندوں کے لیے اللہ فرشتوں کی سواریاں پرووائڈ کر دے گا. دوڑ وہ بھی رہے ہوں گے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف، لیکن ان کا دوڑنا اور گناہگار کا دوڑنا الگ الگ ہوگا. دین اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہی گونا گیدر ان اے جائنٹ گیدرنگ، اور پھر وہاں پر ایک لمبا انتظار کا پہلو انسانیت فیس کرے گی. پھر آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سجدہ کریں گے، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گزارش کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. پھر اللہ کا عرش لایا جائے گا، اور جو اللہ کا عرش لایا جائے گا there will be so much grandeur in it کہ اس کو دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی. بیکاز جائنٹ سے جائنٹ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوگا، جس میں سے ایک ایک فرشتے کا ڈسکرپشن آتا ہے کہ اس ایک فرشتے کا سائز اتنا ہیومنگس، اتنا ہیوج ہوگا کہ
کہ اس کا ایئر لوب جو کان کی لو ہوتی ہے اس سے شولڈر تک کا فاصلہ ایک ہارس رائڈر 500 ایئرز میں کمپلیٹ کرے. تو ایک کیفیت ہوگی پوری کی پوری روز محشر جو آج بھی اگر ہم پڑھتے ہیں although we cannot comprehend completely, ایون دین اس کو سن کے ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو ایک ٹاپک کرایا تھا فیئر دی اسینشیل وزڈم دی ریکوائرڈ وزڈم. ہم نے پھر اسی ٹاپک کو کور کیا تھا کہ ایک طرح کا آخرت کا خوف از ریکوائرڈ بیکاز ریکوائرڈ خوف مجھے پیرالائز نہیں کرتا. ریکوائرڈ خوف مجھے اکارڈنگلی صحیح عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ خوف کتنی طرح کا ہوتا ہے. اسلام کس خوف کی بات کرتا ہے جس کو اسلام پازیٹیو ریکوائرڈ خوف کہتا ہے, اور اسلام اس پازیٹیو خوف کو ایسینشیل وزڈم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. آخرت کے بارے میں یہ خوف ریکوائرڈ ہے, ورنہ تو میں زندگی میں کسی کو معاف نہ کر سکوں, ورنہ جو لوگ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میں دوبارہ ان کو دیکھنا نہ چاہوں. جو بظاہر رشتے ہیں اپنے لیکن وہ بعض اوقات اتنی ہرٹفل بات کہہ جاتے ہیں کہ انسان کی روح بھی کانپ جاتی ہے, ہم ان کے ساتھ حق نبھانے والی پوزیشن پر دوبارہ آ نہ پائیں جسٹ بیکاز کہ مجھے آخرت کا خوف ہے. کتنی مرتبہ آپ کہتی ہوں گی, کتنی مرتبہ آپ دل میں سوچتی ہوں گی اللہ آپ کی خاطر آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس ٹاسک, ادروائز میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, ادروائز میں ڈسٹربڈ ہوں, ادروائز میں بہت پریشان ہوں, ادروائز آئی ایم completely emotionally broken, but اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں. That's the essential wisdom in a form of a fear of the day of judgment which is required in the heart of a believer. اور اس پر ہم نے بات کی تھی. پھر تقریباً 7 کلاسز کے بعد, کیونکہ I think رمضان کا بریک آیا تھا یا کچھ بریک آیا تھا, تو میں نے کلاس نمبر 8 اور 9 کو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میں نے ریکیپ کی شکل میں کیا تھا بیکاز ایک لمبا گیپ آ گیا تھا. پھر ہم نے اللہ کا نام لے کر, یہ ہماری ریکیپ کلاسز جو شروع کی کلاسز تھیں یہ انٹرو میں گئی تھیں اور ہم نے ایک فاؤنڈیشن سیٹ کی تھی. پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 1 شروع کی تھی, اذا زلزلت الارض زلزالها, جس میں ہم نے قدرت الارض پر بات کی تھی کہ اللہ نے اس زمین کو کتنی قدرت دی ہے. اگر آپ اس زمین کی آپ کہہ سکتی ہیں جیولوجی پڑھیں تو تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس زمین میں بڑے پوٹینشیل ہیں, اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے. اگر آپ اس زمین کی ارتھ پلیٹس کے بارے میں پڑھیں, اگر آپ اس زمین کی لیئرز کے بارے میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی لیئرز میں ڈیوائڈ کیا ہے, اگر آپ اس زمین کے جو ڈفرینٹ لیول آف سوائل ہیں اس کو اسٹڈی کریں, اگر آپ اس زمین کے اندر موجود میگما کو اسٹڈی کریں, اگر آپ اس زمین پر موجود پہاڑوں کو جو پیکس کی طرح ڈال دیے گئے ہیں ان کو اسٹڈی کریں, تو قدرت الارض آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے. نہ صرف قدرت الارض میں اس کی ٹاپوگرافی, اس کی لینڈسکیپنگ, اس کی جیولوجی, آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہم نے آیت نمبر 1 میں قدرت الارض کے انڈر ایک اور چیز اسٹڈی کی اور وہ یہ کہ اس زمین میں بڑے راز چھپائے ہیں. کون سے راز؟ کہ جو میں اپنی 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں اس زمین پر جو کچھ کرتی ہوں, لائک میں جتنا میرا لائف سپین ہے, میں جو بھی کر رہی ہوں, اچھے کام, برے کام, نیکی کے کام, گناہ کے کام, میں چیختی چنگاڑتی ہوں, میں بیک بائٹ کرتی ہوں, میں جھوٹ بولتی ہوں, میں چغلی کرتی ہوں, میں نمیمہ کرتی ہوں, میں ہرٹ کرتی ہوں کسی کو, میں کسی کا حق مار لیتی ہوں, میں کسی کا دل دکھا دیتی ہوں, واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, میں تہجد پڑھتی ہوں, میں روزے رکھتی ہوں, میں نمازیں پڑھتی ہوں, حج کرتی ہوں, عمرہ کرتی ہوں, میں جو بھی کرتی ہوں, میں جو بھی کرتی ہوں, زمین اس کی گواہ ہے, خاموشی سے ہر چیز کو ایبزارب کرتی جاتی ہے, قدرت الارض. پھر ہم نے آیت نمبر 1 سے آگے بڑھ کر جب ہم نے اس کی دوسری آیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو وہاں میں نے آپ کو زمین کے حوالے سے ٹاپک کروایا تھا زمین کے بوجھ. جب ہم نے آیت نمبر 2 کی تھی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا,
مطلب ایک دن آئے گا قیامت کا دن جب یہ زمین اپنے سارے راز باہر اگل دے گی، یعنی کہ جب ارتھ اپنا سارا کنٹینٹ باہر تھرو کر دے گی. اور وہ کنٹینٹ کیا ہوگی؟ چاہے وہ قبروں میں موجود انسانوں، کوئی جاندار ہو، اس کے اندر موجود خزانے ہوں. میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا اس زمین میں بہت سے خزانے ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی باہر نکال دے گی. بٹ دیٹ ول بی دا ٹائم جب کسی کو ڈائمنڈیز نہیں چاہیے ہوں گے، کسی کو ڈائمنڈس نہیں چاہیے ہوں گے، کسی کو اوریجنل سٹونز نہیں چاہیے ہوں گے، کسی کو اس وقت کسی قسم کے جیمز نہیں چاہیے ہوں گے. ایوری بڈی ول بی وریڈ اباؤٹ ہمسیلف اور ہر سیلف. ہم نے زمین کے بوجھ کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی. وہ نفسی نفسی کا ٹائم ہوگا، اور پھر اس وقت انسان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ میرے دائیں بائیں کون بھاگ رہا ہے. اس لیے ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی تھی کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ انسان بیئر فوٹڈ نیکڈ روز محشر بھاگیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. جبھی آپ کو پھر میں نے آیت نمبر 3 میں ایک اینگل کروایا تھا کہ جو آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیرت انگیز ہو کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو رہا ہے، What's happening to this earth؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی انسانیت ہوگی کہ ہر ایک کے لیے صرف اس زمین پر 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی. بٹ nobody will be worried about any other person on this planet except himself. انسان حیران ہو جائے گا. اور پھر اسی حوالے سے میں نے آپ کو ایک ٹاپک کرایا تھا اس سے پہلے کہ روز محشر کا یہ وقت آئے کہ جب انسان اس زمین کی حالت اور نفسی نفسی دیکھ کر کہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، بہتر ہے ہم اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے، اس دنیا میں جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے سبیل الحجر اڈاپٹ کر لیں. واٹ از دس سبیل الحجر؟ یہ سبیل الحجر تنہائی کا راستہ ہے. یہ تنہائی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کے رائٹ لیفٹ لوگ نہیں ہوتے. یہ تنہائی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ لوگوں کو ان کے حق نہیں دیتے. یہ تنہائی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ لوگوں کو محبت نہیں دیتے. نو، یو ول لو یور loved ones, you will give rights to your loved ones, you will mingle among the people. But جب بات آئے گی پریشانی کی، جب بات آئے گی تکلیف کی، جب بات آئے گی زندگی میں کسی سرکمسٹانشیل پوائنٹ آف ویو سے کسی رولر کوسٹر میں آ جانے کی، then it will be just you and your Rabb, because you will have the belief کہ اگر مجھے کوئی اس مشکل سے نکال سکتا ہے it's just my Rabb. سبیل الحجر پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. یو کین اسٹل گو اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ اس لیکچر میں ہم نے اور کیا کیا چیزیں ٹچ کی تھیں. اسی سبیل الحجر کے حوالے سے میں نے آپ کو ٹاپک کرایا تھا سکینت القلب فی کیفیت الفؤاد، یعنی وہ لوگ جو ایمان اپنا کانسٹنٹلی رائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا نبھاتے ہوئے بھی کبھی کبھی کسی کی ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی کسی کا جملہ سنتے ہیں، کبھی کسی کا طنز سنتے ہیں، کبھی کسی کی ٹیڑھی نگاہوں کو برداشت کرتے ہیں، کبھی اپنوں کے ہاتھوں بہت ایموشنلی بروز ہو جاتے ہیں. بٹ وہ دنیا نبھاتے ہوئے بھی اپنے رب سے ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ساری ایکسپیکٹیشن صرف اپنے رب سے ہوتی ہیں. اور جب ہماری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے جڑ جاتی ہیں نا، پھر سکینت القلب نصیب ہوتا ہے. قرآن کا مقصد اس دنیا میں مجھے سکینت القلب دینا ہے، مجھے پیس آف مائنڈ اینڈ پیس آف ہارٹ اینڈ دا کنٹینٹمنٹ اپرائزل مل نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوں. اسی لیے وہ لوگ جو روز محشر کی تنہائی کو جانتے ہیں، وہ اس دنیا میں ایمان کے راستے پہ تنہا بھی چل رہے ہوں تو ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، راستہ چھوڑ کر بھاگتے نہیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے there will come a time when there will be no one for me. جن کی آج دنیا بناتے بناتے میں اپنی آخرت تباہ کروں گی، جن کی آج دنیا بناتے بناتے میں اپنی آخرت تباہ کروں گی، they will not gonna give a glance at me on the day of judgment. So it's better کہ میں giving end پر رہوں، رب سے ایکسپیکٹیشن رکھوں اور اس زمین پر سوچ سمجھ کر عمل کروں.
اس لیے میں نے آپ کو کنیکٹنگ ٹو دس ٹاپک اگلا ٹاپک کرایا تھا، الشاہد الصامت. زمین ایک ایسا وٹنس ہے جو سائلنس کے اندر گواہیاں لکھتی جاتی ہے. زمین خاموش تماشائی ہے. الشاہد الصامت، سائلنٹ وٹنس. آپ آج کسی کو معاف کر دیتی ہیں جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، آپ کہتی ہیں سامنے والے کو تو نظر بھی نہیں آیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، سامنے والے کو نظر نہیں آ رہا تو اٹس اوکے. آپ کہتی ہیں میں اتنا کچھ کرتی ہوں کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، سارے گھر میں خدمت کرتی رہتی ہوں، اس کی خدمت، اس کی خدمت، اس کی مدد، اس کی مدد، اس کے کام، اس کے کام. نو بڈی اپریشیٹ می. کتنے انفارچونیٹلی کتنے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو، بہت سی خواتین ایسی ہیں الحمدللہ، آپ بھی بہت سو کو جانتی ہوں گی، میں بھی بہت سو کو جانتی ہوں الحمدللہ، جو اپنی جان لگا دیتی ہیں اپنے خاندانوں کے لیے، جو اپنی جوانیاں لگا دیتی ہیں اپنے خاندانوں کے لیے، جو اپنی انرجیز ہر دن لگا دیتی ہیں اپنی فیملی کے لیے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی فیملی ان کو ہرٹ کرتی ہے، کبھی کوئی تکلیف دہ جملہ بول کے، کبھی ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہ دے کے، کبھی ان کی انسلٹ کر کے. وہ مائیں جو اپنی اولادوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اگر اولاد ان سے لاؤڈ ہو کر بات کرتی ہے کیسے دل ٹوٹتا ہے ماں کا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں دی ہے اور ماں حیات ہے، پلیز ماں سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں. ماؤں کے دل چڑیا سے بھی نازک ہوتا ہے. کچھ مائیں ہوتی ہیں جو بہت، اللہ تعالیٰ جن کو کراکوڈائل اسکن دے دیتا ہے، بٹ جنرلی آپ دیکھ لیں آپ کے آس پاس ماؤں کے دل چڑیا سے بھی نازک ہوتا ہے. تو جب آپ اس زمین کے اوپر اپنے لیے یہ حالات دیکھیں کہ آپ سب کچھ کریں اور کوئی آپ کو اپریشیٹ نہ کرے، تو اپنے آپ کو بتایا کریں ایک قدردان ایسا ہے جو آپ کے ہر عمل کی قدردانی کرتا ہے، اور جب وہ قدردانی کا اجر دینے پر آئے گا نا، then starting from your death reaching to the روز محشر, taking you on the accountability scale and actually giving you the ultimate destination of Jannah. He gonna help you and he gonna show the qadardani to you at each and every step of life. بھول جائیں لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آنکھیں الٹی کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. جسٹ اگنور دیم، بیکاز آپ ان کے لیے نہیں کر رہی، آپ کریے اوپر والے کے لیے. ہاں، اتنے انوائنگ لوگوں کے لیے آپ بار بار اچھی اس لیے صرف ہو جاتی ہیں بیکاز ان انوائنگ لوگوں کو اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنا دیا ہے. دیٹس the only thing. بس دیٹس اٹ. پھر ہم نے ٹاپک کیا تھا اسی سے کنیکٹڈ، لا تعتمدوا قنودا، ڈو ناٹ adopt ingratitude. لا تعتمدوا قنودا، ناشکری کو اڈاپٹ نہیں کریں. اس لیے میں نے سمجھایا تھا کہ شیطان ہے نا، وہ بار بار احساس ڈالتا ہے کوئی تو تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا ہے، تو تم کیوں بار بار میں جو ہے وہ جھک جھک کر اتنا کرتی ہو. جسٹ اگنور دیم. نو نیڈ ٹو گیو ٹائم ٹو دیم، نو نیڈ ٹو ڈو دیئر ٹاسک. جب ان کو تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کی پرواہ. نو، مومن ناشکرا نہیں ہوتا. جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ انسانوں کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ آپ انسانوں کے لیے کرتے نہیں ہیں، آپ جس کے لیے کرتے ہیں وہ تو آپ کی امید ہی نہیں توڑتا. جب وہ آپ کی امید نہیں توڑتا تو آپ اس کا حکم ماننا کیسے توڑ سکتے ہیں. لوگ آپ کا دامن کھینچیں، لوگ آپ کو ڈسکریج کریں، لوگ آپ کو اسلام پہ چلتے ہوئے بیکورڈ سمجھنے لگ جائیں، لوگ آپ کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ شاید آپ کے اندر وزڈم نہیں ہے، شاید آپ کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے، اس لیے آپ ہر ایک کو جھک جھک کر ملتی ہیں، مسکرا مسکرا کر ملتی ہیں، محبت سے ملتی ہیں. لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، آپ اپنے کام کرتی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ احمق ہیں. اصل میں آپ احمق نہیں، یو آر دا رائزنگ اسٹار آف دا اسکائی، جس کی حفاظت اس زمین سے لے کر آسمان تک کے سب فرشتے کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں اس کی حفاظت؟ بیکاز ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے. اسی لیے سورۃ الزلزلہ میں نے پھر آپ کو 3-4 کلاسز کرائی تھیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کر کے. الشہید علی الانسان، یہ زمین انسان پر گواہ ہے
نہ صرف یہ زمین، میں نے آپ کو الشہید علی الانسان میں ایک ٹاپک اور کرایا تھا بڑا ڈیٹیل میں، اور وہ تھا ایوری ہیومن بینگ who gonna come in interaction with you will be the witness for you or against you on the day of judgment. آپ جتنے جتنے لوگوں سے کنیکشن میں آتے ہیں، تعلق میں آتے ہیں، انٹریکشن میں آتے ہیں، قیامت کے دن وہ ہر انسان یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. اسٹارٹ لسٹنگ اٹ ڈاؤن. آپ جا کے ٹاپک سن لیں، 3-4 لیولز پہ پارٹ سے میں نے یہ والا ٹاپک کرایا تھا، الشہید علی الانسان. کیا کیا چیزیں انسانیت پر گوائیں. آپ نے حدیث سنی جس کا مفہوم آتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے اور علم آگے پہنچانے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آپ سوچیں، آپ کے لیے مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. And nobody has ever counted the number of fishes we have on the face of this earth even in these times. کسی کو کوانٹٹی نہیں پتا کتنی مچھلیاں، ساری مچھلیاں کسی کو نہیں پتا جتنی اسپیشیز ہیں ان میں کتنے پرندے ہیں، ان کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں، ان کے کون کون سے کنگڈمز ہیں. Nobody is aware from the exact number of the birds. But رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب علم والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے شہید ہیں، یہ سب آپ کے لیے وٹنس ہیں. ہر وہ انسان جو آپ سے انٹریکشن پر آیا. سوچیں ذرا، اگر تمہیں سوشل میڈیا کانٹیکٹس کو تو چھوڑ ہی دوں، امیجیٹ فیملی سے شروع کریں، سوچنا شروع کریں. آپ کے امی ابو، بہن بھائی، ہسبینڈ، بچے، سسرالی رشتہ دار، میکا، ننیال، ددیال. اگر صرف ان 4-5 سرکلز میں آپ ایک ایک کا نام لے کر ذرا تفکر کریں اور سوچیں، میرے امی ابو قیامت کے دن میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھی بیٹی تھی یا غصے والی بیٹی تھی، چڑچڑی بیٹی تھی؟ میرے بہن بھائی کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ بہت اپنی نعمتوں کا دکھاوا کیا کرتی تھی، بہت زیادہ مٹیریلسٹک تھی، بہت لونگ تھی. کیا بولیں گے؟ میرا شوہر what are you going to say in front of my rub about me؟ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ یاد رکھیے گا. آپ کہیں وہ کبھی میری تعریف کر ہی نہ دیں. یہاں نہیں آپ کی تعریف کر سکتے، وہاں وہ وہی بولیں گے جو حق ہوگا. آپ نے کیسا ماحول دیا ہے ان کو، آپ نے کتنی محبت دی ہے ان کو، آپ نے کتنا سیکریفائس کیا ہے اس رشتے کو بچانے کے لیے. forget about انہوں نے کیا کیا ہے. میں نے اپنی قبر میں جا کے اپنے رب کو یہ نہیں بتانا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا تھا تو میں نے یہ کیا. I just hate this sentence جو کہ majority of the men of this society used to speak. میں غصہ نہیں کرتا، یہ غصہ دلاتی ہے. میں جھگڑا نہیں کرتا، یہ جھگڑے کی ابتدا کراتی ہے. میں نہیں چیختا، یہ چکھواتی ہے. اگر بیوی ہوتے ہوئے آپ بھی یہ بولتی ہیں I'm so sorry to say. I'm so sorry to say. It's nothing but a blunder. شوہر بولے بلنڈر، بیوی بولے بلنڈر. سامنے والا آپ کو غصہ دلائے اور آپ خود کو اپنی ایمان کی طاقت سے خاموش کرا کے رکھیں. This is the true depiction of a believer. دنیا مجھے اسٹیمولس دیتی ہے، ٹریگر کرتی ہے اور میں ٹریگر ہو جاتی ہوں. کیسا ایمان ہے میرا، کیسا ایمان ہے؟ کیا قیامت کے دن ہم کہہ سکیں گے میں نہیں لڑتی تھی اپنے شوہر سے، میرے شوہر لڑتے تھے تو میں لڑتی تھی؟ اٹس اے ویری لیم ایکسکیوز، لیم ایکسکیوز. آپ سوچ لیں آپ کا شوہر آپ کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہے گا؟ شی واز دا لونگ ون، شی واز دا سیکریفائسنگ ون. خاموش ہو جاتی تھی جب میں چیختا چنگھاڑتا تھا. یا نہیں بولیں گے وہ کبھی بھی، بٹ ٹرسٹ می، اگر آپ یہاں ان کے چیخنے چنگاڑنے پر خاموش ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن وہ خود اپنے منہ سے بولیں گے میں چیختا تھا، یہ خاموش رہتی تھی. آپ کے بچے آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الشہید علی الانسان. الشہید علی الانسان میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی. اولاد خود کہے گی اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے بیکاز شی نیور گائیڈڈ می. اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں شرٹس کہاں سے خریدوں، شوز کہاں سے خریدوں، ہینڈ بیگس کہاں سے خریدوں، جیولری کہاں سے خریدوں، کس یونیورسٹی میں جاؤں، کون سی جاب کروں، کون سا بزنس کروں، کیسے خود کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروں.
کیسے میں اپنے آپ کو فلرش کروں، گروم کروں. ایوری تھنگ شی گائیڈڈ می ایکسیپٹ دا ون تھنگ. کیسے خود کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بناؤ. اولاد میرے بارے میں وہی بتائے گی جو میں یہاں اولاد کے ساتھ کر رہی ہوں. پھر ہم نے آیت کی تھی سورۃ الزلزلہ کی، یومئذ تحدث اخبارہا، اور اسی آیت کے انڈر ہم نے بتا دیا تھا کہ اس دن زمین بولے گی انسان نے کیا اعمال کیا. اخبار کی طرح میرے اعمال کو نشر کر دیا جائے گا. زمین بھی شہید علی الانسان ہوگی، ہر شہادت دے گی. یہ اتنے قدم لے کر گناہ کیے اس نے، اتنے قدم لے کر نیکی کی، اتنے گھنٹوں اس نے مجھ پر اس دن قیام کیا، اتنی عبادت کی، اتنا آپ کو یاد کیا، اتنے گھنٹے بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا، اتنی سٹیپس میں یہ تسبیح کرتی ہوئے چلی گئی. Everything this earth gonna define. Then we have done under the ayah number 5 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. میں نے آپ کو ایک ٹاپک کرایا تھا المانا لکلمۃ الاوحا. وحی کی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں نے آپ کو سکھائی تھیں. وحی کیا ہوتی ہے، لنگوسٹیکلی اس کا مفہوم کیا ہے، ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اسلام وحی کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. اسی میں پھر ہم نے ایک اور ٹاپک کیا تھا وحی کی ڈیفینیشن، الہام کی ڈیفینیشن، کشف کی ڈیفینیشن، وجدان کی ڈیفینیشن. میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ کلاسز، شاید وحی والا چیپٹر جو تھا یہ تین کلاسز میں شاید جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے کیا تھا. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو اسٹڈی کیا تھا. وحی اب نہیں آتی. اب جو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ ڈال دیتے ہیں، یہ جو آپ استخارہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ گائیڈ می ٹو دا رائٹ ڈیسیژن، اور پھر آپ کے دل میں ایک انکلینیشن آ جاتا ہے. دا مور اسپرچل یو ول بی، the more refined and clear inclination this will be. جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کو اتنے مضبوط انکلینیشنز الہام ہوتے ہیں. پھر ہم نے کشف اور وجدان پر بھی بات کی تھی. کشف اور وجدان اس سوسائٹی میں کیسے بگڑ گئے، میں نے اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بات کی تھی. پھر ہم نے یہاں تک یہ جو آیت نمبر 5 اور 6 ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. ایک کلاس میں نے اس کے لنگوسٹک ایکسپلینیشن کے اوپر پوری کی تھی کہ کس طرح سے اس دن انسان جو ہیں وہ گروپس میں بڑھ جائیں گے. میں نے صدر کو ڈیفائن کیا تھا، اشتاتن کو ڈیفائن کیا تھا، یرا کو ڈیفائن کیا تھا کہ کس طرح سے نظرہ کے مقابلے میں یرا دیکھنا فرق ہوتا ہے. پھر ہم نے ایک چیپٹر کیا تھا تشتیح الانسانیہ. تشتیح الانسانیہ میں ہم نے کیا تھا آیت نمبر 6 سے ریلیٹڈ، کہ جس میں آتا ہے وہ دن جس دن انسان گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس کی ہم نے جو ایکسپلینیشن تفسیر کی تھی وہ ہم نے کیا تھا تشتیح الانسانیہ میں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو انسانیت گروپس میں سکیٹرڈ ہے. آپ دیکھ لیں، سیکولر گروپ، لبرل گروپ، ایکسٹریمسٹ گروپ، فنڈامنٹلسٹ، سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، یہ سب گروپس ایوری ویئر دیر آر گروپس. انسانیت ڈیوائیڈڈ ہے. یہاں ڈویژن ایک الگ ڈویژن ہے، بٹ جو روز محشر کا ڈویژن ہوگا جس کو سورۃ الزلزلہ نے مینشن کیا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. This group or this grouping will be based on ایمان. ایمان والے سیپریٹ ہوں گے. لمبا ٹائم ہوگا، انسانیت بوڑھی ہو جائے گی کھڑے کھڑے انتظار میں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. بٹ فار دا بلیور، فار دا گروپ، دوز ور بلیونگ، ان کے لیے وہ اتنا لمبا 50,000 سال کا ٹائم ول بی جسٹ دا ڈفرینس بٹوین ٹو نمازیں. جیسے عصر مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، ان کو وہ وقت بھی ایسے ہی لگے. اس لیے ہم نے 3 پارٹس میں 3 ٹاپکس، یا ایک ہی ٹاپک کو 3 پارٹس میں کیا تھا. میں نے 3 ہفتوں میں کرایا تھا. کن من جماعت ناجح. کن من جماعت ناجح یعنی بی امنگ دا سکسیسفل گروپ. اگر میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے دن اس بہترین
پوزیشن ہولڈر گروپ میں آؤں، جن کے لیے روز محشر فرشتے سواریاں پرووائڈ کریں گے، جن کے لیے اس دن دوڑنا آسان ہوگا، جن کے لیے انتظار کی گھڑیاں ول بی منیمائزڈ، جن کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سائے کا انتظام ہوگا. If I really want to qualify myself for that time, then I have to be the Jamaatul Najeh or the part of Jamaatul Najeh in this world. اپنی زندگی میں مجھے سکسیسفل لوگوں میں آنا ہوگا. یہ سکسیسفل لوگ اس دنیا میں سکسیسفل نظر نہیں آتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں ایمان والی ہوں تو مجھے اتنا اس دنیا میں گلیمر، فیم، شہرت، ویوز، کانٹیکٹس اتنے ملنے چاہیے کہ پتہ چلے کہ میں ایمان والی ہوں. نہیں، اس دنیا میں تو یہ جماعت الناجے زیادہ تر نظر ہی نہیں آتی. اللہ کے ولی نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کو پتہ ہوتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ اس دنیا میں کئی ایسے نیک لوگ ہیں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ ان کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا. اللہ ان کی حاجت سنے بغیر ان کو لوٹاتا نہیں ہے. یہ ہے جماعت الناجے والے لوگ. اور کیسے پتہ چلے گا کہ میں جماعت الناجے میں آ رہی ہوں کہ نہیں آ رہی ہوں؟ The simple thing which I have to do، صرف مجھے اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلنا ہے. میری خواہشات ایک طرف، دنیا کی فلسفیز ایک طرف، دنیا کے پریشرز ایک طرف. آج دنیا آپ کو ہر چیز کو کہہ دے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. But you gonna listen your Rabb, what he has said. یہ ٹھیک ہے، وہ پتھر پر لکیر ہو جائے آپ کے لیے. جب اس نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، جب اس کے حبیب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر مجھے اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑنی پڑیں، خواہشات چھوڑنی پڑیں، فرینڈس چھوڑنے پڑیں، دنیا میں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیولز چھوڑنے پڑیں، خود کو دنیا سے کاٹنا پڑے، واٹ ایور ول بی ریکوائرڈ، آئی ول کیپ مائی رب ایٹ مائی پریفرنس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جماعت الناجے ہوتے ہیں. پھر ہم نے آیت نمبر 7 کو شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 7 میں ہم نے شروع کیا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا نا، وہ اس کو دیکھ لے گا. اب ہم نے پکڑا تھا لفظ اس آیت نمبر 7 میں یراہو کو، اور سب سے پہلے میں نے ڈیٹیل ڈیفائن کرنی شروع کی تھی یراہو کی. اظہار الاعمال فی الآخرہ، 2 کلاسز میں نے آپ کو یہ کمپلیٹ کرایا تھا کہ آخرت میں کس کس طرح سے اعمال کا اظہار ہوگا. آپ ان کلاسز کو جا کر سن سکتی ہیں، ڈیٹیل سے سن سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو اعمال کے ظاہر ہونے کا ایک بڑا اینگل نظر آئے گا. اظہار الاعمال فی الآخرہ میں میں نے اسپیسیفکلی بات کی تھی روز محشر پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس دن انسان کے اعمال کو کس طرح سے اس کو دکھایا جائے گا. اور میں نے یراہو ہی کی لنگوسٹک ڈیفینیشن کے تھرو آپ کو اعمال کے اظہار کی تفصیل بتائی تھی. اظہار الاعمال سے ہی کنیکٹڈ ہم نے 2 کلاسز میں ایک ٹاپک کور کیا تھا، پارٹ 1 پارٹ 2، تجسم الاعمال. تجسم الاعمال میں نے احادیث کے ساتھ آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ اعمال اس دن ٹینجبل فارم میں نظر آئیں گے. جیسے میرا نماز پڑھنا، میری نماز پڑھنے کا عمل میرے سامنے ہوگا. میرا سچ بولنا، اب سچ بولنا کوئی فزیکل فارم تو نہیں رکھتا ہے نا. میرا قرآن پڑھنا کوئی فزیکل فارم نہیں رکھتا. یا میں اپنی زبان کو ذکر میں اللہ کے تر رکھتی ہوں تو کوئی اس کی فزیکل فارم تو نہیں ہوتی نا. بٹ قیامت کے دن میرے یہ سارے اعمال ایک شکل میں آئیں گے. جھوٹ جو انسان بولتا ہے اس کا جھوٹ بولنا will be visible in front of him or in front of everyone. تجسم الاعمال، اعمال کو جسم دے دیا جائے گا. the literal مفہوم، اعمال کو جسم دے دیا جائے گا اور اعمال وہاں ویزیبل ہوں گے. اور صرف میرے لیے ویزیبل نہیں ہوں گے، میرا پورا خاندان، میرا پورا فرینڈس سرکل، میرا پورا سوشل سرکل، میرے پورے کانٹیکٹس will be standing in front of me and will be observing the کیفیات of my اعمال، اچھے ہوں یا برے. تجسم الاعمال کو ہم نے 2 حصوں میں کیا تھا. اور آپ کو پھر میں نے اسی سے کنیکٹ کر کے بتایا تھا اعمال کی صورتیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں. یہ تو اس دنیا کا امتحان ہے. الدنیا امتحان، یہاں پر چھپے ہوئے ہیں.
مثال کے طور پر حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اعمال کو نفس کو مشکل کر کے دکھایا اور جہنم میں جانے والے اعمال کو نفس کو آسان بنا کر دکھایا. مثال کے طور پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہمیں بیکار سی چیز لگتی ہے, او اٹس جسٹ اے فلم, او اٹس جسٹ اے ڈراما, او اٹس جسٹ اے سنیما ہال, او اٹس جسٹ اے سانگ, او اٹس جسٹ این ایکٹر, oh it's just his point of view, oh he is just a director who is showing this culture or showing this concept, whatever. جو اس کا دل چاہتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے, جو اس کا دل چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے ڈپکٹ کر کے لے آتا ہے, and you are saying oh just a entertainment scene. No, it's not just an entertainment scene. وہ entertainment سے ریلیٹڈ سارے اعمال اصل میں اسکارپینس, سینٹیپیڈز, اسنیکس, بیسٹ ہیں, ڈیڈلی اینیملز ہیں جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں. بیکاز الدنیا امتحان, جب موت آئے گی تو غیب کے پردے ہٹ جائیں گے, اور جب غیب کے پردے ہٹتے ہیں تو اعمال کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. اللہ غیب کے پردے ہٹنے سے پہلے اعمال کی حقیقت تک ہمیں پہنچا دے. پھر ہم نے آیت نمبر 7 اور 8 کو کنیکٹ کیا تھا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور ہم نے ان دونوں کو کنیکٹ کر کے جو پہلا ٹاپک کیا تھا وہ تھا معیار الخیر والشر. معیار الخیر والشر میں ہم نے بہت تفصیل سے خیر اور شر کے اوپر بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. آپ کو میں نے خیر کی ڈیفینیشن بتائی تھی اور الحمدللہ آپ نے اس کو سنا تھا, سمجھا تھا, پڑھا تھا. پھر میں نے اگلا ٹاپک کرایا تھا الخیر طلب الروح. خیر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کی ریکوائرمنٹ بنایا, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹاپک پر ہم نے بڑی تفصیل سے اس لیے بھی بات کی تھی کہ میں نے آپ کو جو خیر کی لنگوسٹک میننگ کرائے تھے اس میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس خیر کے اندر ایک کنیکشن ہے. خیر آپ کی روح کے اندر ایک لنک بناتی ہے, اور یہ لنک پھر اس انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو خیر طلب الروح, اس پر ہم نے میرا جہاں تک خیال ہے 2 ٹاپکس پر بات کی تھی, پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر کے. پھر میں نے خیر کو ڈیفائن کیا تھا, خیر کتنی طرح کی ہوتی ہے. پھر ہم نے اگلا ٹاپک کیا تھا نیکی اور خیر کو ہم نے کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے. پھر ہم نے نیکی میں عافیت کیسے, اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی. عافیت یعنی کہ گڈنس از بیسیکلی ان دا نیکی. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے وی ہیو 2 آپشنس, ایک ہے نیکی کا, ایک ہے دنیاوی. اور ہم کہتے ہیں بظاہر جو دنیاوی عمل نظر آ رہا ہے اس میں بینیفٹ زیادہ ہیں. مثال کے طور پر سود لے کر فیکٹری کھڑی کر دینا, مثال کے طور پر لون کے اوپر گھر بنا لینا, مثال, اور اس لون پہ سود ہے. لون کے ساتھ اور انٹرسٹ کے ساتھ کار خرید لینا, بظاہر آپ کہتے ہیں فوراً کار مل جائے گی, فوراً گھر بننا شروع ہو جائے گا, فوراً بچے ایجوکیشن میں آگے بڑھ جائیں گے. بٹ دا curse of the interest which gonna attach with you in every single moment of life, that can never bring goodness in your life, in your heart, in your mind, in your families. So اگر عافیت کہیں پر ہے تو وہ نیکی کے اندر عافیت. انہی آیت نمبر 6 اور بیسیکلی 7 سے کنیکٹ کر کے میں نے آپ کو ٹاپک کرایا تھا حیات الخیر والعافیہ. حیات الخیر والعافیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خیر والی زندگی گزاری, عافیت والی زندگی گزاری. دیکھیں عافیت کو میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا تھا. ہمیں لگتا ہے عافیت والی زندگی از زیرو اسٹریس لائف, زیرو نیگیٹیوٹی لائف, زیرو ٹرائل لائف, زیرو ٹریبولیشن لائف. ہمیں یہ لگتا ہے نو, عافیت والی زندگی will always bring the bright and fruitful consequences in your life. یہ ہے عافیت والی زندگی. میں عافیت والی زندگی میں
ہوں گی تو ہو سکتا ہے میں اداس ہوں، میں رو رہی ہوں، مجھ پر مشکل آ جائے، میں تکلیف میں ہوں، میرا کوئی اپنا چلا جائے، میرا کوئی اپنا مجھے سمجھ نہ پائے، میرا کوئی اپنا مجھے ہرٹ کرے، میرے کوئی اپنے جو ہیں وہ کسی مشکل میں آ جائیں اور ان کی وجہ سے میں مشکل میں آ جاؤں. بٹ اسٹل مائی لائف کین بی فل آف عافیہ if in all these circumstances I stay myself calm just because I'm standing on Sirat al-Mustaqim. I keep on asking my Rabb for the khair because I trust and I put my reliance just on Him. Hayatul khair wal afiyah. اور پھر میں نے آپ کو چیپٹر کرایا تھا التفکیر العافیہ. اس عافیت کے اوپر ریفلیکشن کریں. عافیت کیا ہوتی ہے؟ عافیت کی ڈیفینیشن جو دنیا دیتی ہے when everything is smooth they say it's goodness. جب بچے اچھے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بچے ٹاپ کر رہے ہیں، بچے فرما بردار ہیں، بچے آپ کی بات مانتے ہیں، ہسبینڈ محبت کرتا ہے، ہسبینڈ آپ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، ہسبینڈ آپ کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہسبینڈ آپ کو انکار نہیں کرتا، ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، سبلنگس آپ سے جیلس نہیں ہوتے ہیں، سسرال والے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اینڈ وی سے اوکے دس از دا لائف آئی ایم آسکنگ آن دا نیم آف گڈنس. نو، رانگ. اسلام آپ کو کچھ اور کانسیپٹ دیتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے التفکیر العافیہ میں آپ کو کمپیریزن کرایا تھا اسلام اینڈ کرسچینٹی میں. اسٹل ان دا ریلیجن آف کرسچینٹی آج بھی اس مذہب کے اندر پریسٹ لوگوں کو چرچ میں ہر سنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ وانٹ ٹو گیو یو دا جاب، گاڈ وانٹس یو ٹو گیو یو دا سکسیس، گاڈ وانٹ یو ٹو گیٹ دیٹ بزنس. یہ والا مائنڈ سیٹ اسلام نہیں بنا تھا. تفکیر العافیہ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اور وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے عافیت مانگو چاہے اس میں دنیا کے فروٹس نظر آئیں یا نہ آئیں. سو اسلام آپ کا لیسو اونچا پھینکواتا ہے. دس از دا اونلی ریلیجن جو کمپریہنسو وے میں آخرت کا کانسیپٹ دیتا ہے، دا عافیہ آف آخرہ. اسی لیے پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بیسڈ کر کے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک العافیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ عافیت مانگو اپنے رب سے. میں نے چیپٹر پورا کرایا تھا اسأل الخیر کا، عافیت مانگے. اور پھر میں نے آپ کو عافیت کے مختلف فارمز بتائے تھے، عافیت کس کس شکل میں آتی ہے. if you're gonna listen the topic you will get the revision inshallah in detail. پھر ہم نے آیت نمبر 8 کے حوالے سے شر کی حقیقت کی تھی and I defined you in detail کہ اسکالرز ڈفر کرتے ہیں کہ شر کو کیا اللہ نے تخلیق کیا ہے یا اس کو اللہ کی تخلیق کے ساتھ نہیں جوڑتے. میں نے بہت فلوسافیکل عقیدے پرسپیکٹو سے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا. اینڈ آئی ایم ہوپنگ وین ایور یو گونا لسن دا ٹاک اگین اٹ گونا بوسٹ یور ایمان اینڈ اٹ گونا گیو یو اے گڈ کک کہ آپ صراط مستقیم پر صرف چلے نہیں، آپ دوڑنے لگ جائیں. پھر ہم نے آیت نمبر 8 سے ریلیٹڈ ٹاپک کیا تھا خیر اور شر کی دنیا میں جھلک. آیت نمبر 7 اور 8 کو سورۃ الزلزلہ کی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ روز محشر ایٹمز ویٹ کے برابر نیکی کو پریزنٹ کروا دے گا، خیر کو پریزنٹ کروا دے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا not just in آخرہ the concept of Islam has some holistic point of view. میں جو اس دنیا میں خیر کرتی ہوں وہ مجھے اس دنیا میں اپنی ایک جھلک کے ساتھ نظر آ جاتی ہے. میں جو اس دنیا میں شر کرتی ہوں وہ اپنی جھلک کے ساتھ میری زندگی میں آ جاتی ہے. اچھا کریں گے اچھا ہوگا، برا کریں گے برا ہوگا. ہاں، اصل اچھائی کا اجر خیر والا اصل اجر تو آخرت میں ملے گا. اور اصل سزا جس کے اندر کسی انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، اصل سزا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آخرت سے پہلے اس کو دنیا میں بھی تکلیف مل گئی، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو پھر اصل سزا تو آخرت میں ہوگی. اور ہم نے لاسٹ کلاس میں آیت نمبر 8 سے ریلیٹڈ جو ٹاپک کیا تھا وہ کیا تھا شر سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کیا ہے تو آئی ایم ہوپنگ دیٹ اٹ مسٹ بی ویری فریش ان یور مائنڈس. ہم نے کہا تھا اگر دنیا اس وقت شر پر بیسڈ ہے، دیکھیں ایک تو شر ہوتا ہے نا جو شر نظر آ جاتا ہے، لائک مجھے پتا ہے سامنے کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ شر ہے، سامنے شراب ہے تو یہ شر ہے، سامنے سود کا معاملہ ہے تو شر ہے،
سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے and if I will jump into it, it's a شر. یہ تو بلیٹنٹ شر ہے. صحیح. کچھ شر ایسے اس دنیا میں اینڈ آف ٹائم سے کنیکٹڈ آج داخل ہو گئے ہیں جو امیجیٹ گراؤنڈز پر شر نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر بحثیں. کیا ہو گیا اگر میرے بچے میں جینڈر سے ریلیٹڈ کنفیوژن؟ کیا ہو گیا اگر میرا بچہ بایولوجیکل میل باڈی رکھتے ہوئے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو ایک عورت کی طرح ٹریٹ کیا جائے؟ کیا ہو گیا اگر میرا بچہ از ناٹ کمفرٹیبل بایولوجیکلی میل ہوتے ہوئے کہ وہ ایک میل واش روم استعمال کرے، اس کا دل چاہتا ہے وہ فیمیل واش روم میں جائے؟ کیا ہو گیا اگر اس نے ہارمونز لے کر اپنے اندر فیمیل سیکس ہارمونز ڈیولپ کر لیے؟ کیا ہو گیا اگر اس نے سرجری کرا لی؟ آدمی تھا، بایولوجیکلی نارمل تھا، بٹ اس نے سرجری کرا لی. کیا ہو گیا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے پروناؤن ہی کا نہیں شی کا استعمال کیا جائے؟ یہ وہ شر ہیں جو بہت بنائن لگتے ہیں کانورسیشن اور ڈسکشن میں، but it gonna ripped the fiber of the society. تو ہم نے بات کی تھی ہر طرح کے شر سے حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ شر ہماری اس دنیا کے سکون کو غارت کر دے، آخرت کے خوف سے بے خوف کر دے، روز محشر اللہ کے سامنے حساب دینے سے غافل کر دے. اٹس بیٹر کہ ہم اس شر سے اپنی حفاظت کریں، اور اس شر سے اپنی حفاظت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جانا. جس کلام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اس کلام کے ساتھ جڑے رہیں. پلیز اپنے بچوں کے اندر اس کلام کی محبت ڈالیں، اور اس کلام کی محبت ڈالنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ ان کو کلام نہیں سنا سکتے. آپ ایک اچھا ماڈل بن جائیں، ایک بہترین ماں جو اپنے بچے کے درد کو سمجھتی ہے، اس درد کے ساتھ اس کو نصیحت کرتی ہے، اور اس کی پرسنالٹی کو کرش کیے بغیر اس کی اصلاح کی نرمی کے ساتھ کوشش کرتی جاتی ہے اور کرتی جاتی ہے. مانگے اللہ سے حکمت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول کر لے. اللہ ہم سے اس قرآن کے رشتے کو قبول کر لے. اللہ آخری سانس تک ہمیں اس قرآن سے جوڑ کر رکھے. اللہ ہم سے اس سورت کی اسٹڈی کو قبول کر لے. اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من خزی النار، اللہم آجرنا من کل عمل یقربنا الی النار. اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے جو عمل ہمیں آگ کے قریب لے جا سکتا ہے. اللہم ادخلنا الجنہ، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہم ادخلنا الجنہ، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. اللہ ہماری اس دنیا کو بھی جنت بنا دے، اور اس دنیا کی جنت سکون سے بنتی ہے، توکل سے بنتی ہے، رب پر ریلائنس سے بنتی ہے. اللہم تقبل دعاءنا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. واغفر ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وختم بالصالحات اعمالنا، اللہ ہمارے نیک اعمال پر اپنا اسٹیمپ آف اپروول لگا دیں. یا رب العالمین اغفر لنا، اے رب العالمین ہمیں بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اس امت کو بخش دے. اللہ ہمارے آس پاس لوگوں کو بخش دے تاکہ ان کو ہدایت ملے، اور ان کو ہدایت ملے گی تو ہماری زندگیوں میں سہل اور سکون آئے گا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اللہ ریا سے، شو آف سے ہمارے اعمال کو پاک کر دے. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اللہ جھوٹ سے ہماری زبانوں کو پاک کر دے. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہ ہم خوف کے دن آپ سے امن کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم قیامت کے دن آپ سے امن کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم بغیر حساب کے جنت میں جانے کا سوال کرتے ہیں. ونسألک النعیم المقیم، اللہ ہمیں قائم رہنے والی نعمتیں دے. اللہ زوال نعمت سے محفوظ رکھ، اللہ رسوائیوں سے بچا لے.
اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائیوں سے بچا لے۔ اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل علمنا، اللہم تقبل اعمالنا۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ جو کمی اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس صورت کی تعلیم کو دیتے ہوئے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ درگزر فرما دے، اللہ بخش دے۔ اللہ ہم سب کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لے۔ اللہ جو لوگ جس طرح سے اس کلاس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اللہ جن جن ٹیمز نے اپنا اپنا حصہ ڈالا کلاس کو کنڈکٹ کرنے میں، کلاس کے لیے پلیٹ فارم سموتھ کرنے میں، اس صورت کی اسٹڈی کی سلائیڈز بنانے میں، ٹیکسٹ لکھنے میں، ٹائپ کرنے میں، جو کچھ محنت ہوئی ہے، جن لوگوں نے سنا ہے اور جنہوں نے سن کر اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہم سب سے یہ محنتیں قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ آپ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں کو اپنے والدین کے جانے پر صبر نہیں آ رہا، اللہ ان کو بہترین صبر عطا فرما۔ اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمارے کاموں کو آپ سنوارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے اپنوں کو اور ہمیں آپ ہدایت دے دیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایمان کی طاقت دے دیں، اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دیں۔ اللہ ہماری زبانوں میں نرمی دے دیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ اللہ حق پر قائم رکھ، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ حکمت عطا فرما، اللہ وزڈم عطا فرما، ایمان کی طاقت عطا فرما۔ جو کنفیوژنز ہیں اللہ ان کو دور فرما دے۔ اللہ حق کو ہمارے عمل کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ ہماری طبیعتوں میں نرمی اتار دے، محبت اتار دے، شفقت اتار دے۔ اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، ادب کے ساتھ ان کی بات ماننے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے بزرگوں کو بزرگی عطا فرما، ایمان عطا فرما۔ اللہ ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو بزرگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ ہمیشہ دین کی توفیق، دین پر عمل کی توفیق، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے کر رکھیے گا۔ یا اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما۔ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی جائز دعائیں قبول فرما۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔